बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, साथियों, मेरे सुनने वाले जितने भी हजरात हैं उन सबको सलामती की दुआ। अल्लाह आपको खुश आबाद रखे और कोई दुख और कोई गम ना दे, आमीन। मुझे आज गुफ्तगू नहीं करनी थी और नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों से मसलसल चंद ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें लसानियत बहुत अरूज पर चली गई और फ़िरक़ा वारानियत की बातें बहुत ज़्यादा हो रही है। दोनों चीज़ें असल बड़ी सोची समझी साजिश के तहत नादान इस जाल में फंसते जा रहे हैं और जज्बातियत में आकर सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडे का शिकार होकर उसकी हिमायत में, उसकी इख्तलाफ में तहज़ीब के दामन तक को हाथ से छोड़ देते हैं। और हद सूरत हाल ये है कि उसमें बड़े दानिश्वर लोग भी बड़ी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बराए मेहरबानी ना करें। दूसरे मैं से अभी बहुत लोगों ने कुछ सवालात किए ग्रुप के अंदर, मतरूका सिन ग्रुप के अंदर, तो मैं एक बात खुली कहता हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कि मतरूका सिन का ग्रुप जो है, वो मतरूका सिन का ग्रुप जो है वो किस तरीके से सिंध को मतरूका सूबा बना सकता है। नामुमकिन बात है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, इकबाल काज़मी कहता है 40 साल बाद आप मेरी खबर पर आकर कह देना कि आज हम कामयाब हो गए। नामुमकिन बात है, हो नहीं सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कौम को इंतशार में न डालें। आपकी काफ़ी बड़ी अक्सरियत जो थी, आप अपने असम्बलियों में थी और तमाम हुकूमतें मोहताज थीं आपके दरवाज़े पर आकर आपसे भीख मांगती थी इक़्तिदार के लिए, जो आज आपको लसानियत की तरफ लेकर जा रहे हैं और आपको हमेशा ले जाते रहे। वही क़ुव्वतें आपके दरवाज़े पर आकर भीख मांगती रहीं। माजी को भूलें और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक प्लेटफार्म पर मैं आफ़ाक़ अहमद, जो मेरे छोटे भाई की हैसियत रखते हैं, मैं उन्हें अपने बड़े भाई की हैसियत से ये कहूँगा कि आप मुझे अपना भाई समझते हैं और कौम के बेहतरीन तर मफाद में मैं ये कहूँगा कि आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ एक हो जाएं। दूसरी चीज़ कि आपके पास इस वक्त पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के लिए कोई भी प्लेटफार्म मौजूद नहीं है। आपके पास एक ही प्लेटफार्म है, उसको आप कमज़ोर कर रहे हैं, उसको मजबूत करें। उस प्लेटफार्म को आप मजबूत करेंगे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मजबूत करेंगे तो आप मजबूत होंगे। आप टुकड़ियों में बंटकर मजबूत नहीं होंगे। और मैं आपको यकीन दिलाऊं और आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि आपको नहीं पता है कि इस कोरोना की आड़ के अंदर सिंध के अंदर क्या क्या खेल खेला गया। शहरी सिंध और सूबाई सिंध की बहुत बड़ी एक खलीज कायम कर दी गई और कराची के अंदर ख़ासकर कराची की सनत को तबाह और बर्बाद करने के लिए पूरी तैयारी इन्होंने की है। और उसके साथ साथ उसकी वजह ये है कि लसानियत और फ़िरक़ा वारानियत फैलाकर और कराची की मईशत को तबाह करके ये मक़ासद हासिल करना चाहते हैं कि हम, क्योंकि वो बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। नैब के 50% केसेस इनके ऊपर, 50% लोग जो है नैब के केसेस के अंदर है और इनके गिर्द बहुत घेरा तंग होता जा रहा है। जैसे जावेद इकबाल साहब को मैं बहुत पर्सनल तौर पर जानता हूँ, वो इंतहाई हॉनेस्ट जज हैं, उनके किरदार के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। मैं एक दफ़ा नहीं, बहुत अच्छी तरीके से उनसे मिला हूँ और उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ये बता दूँ आपको कि हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। खुदा के वास्ते होश के नाखून लें। देखें, मैं कल तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की
مخالفت کرتا تھا. میں نے متحدہ قومی موومنٹ کی ہمیشہ سے مخالفت کی، مگر آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہاتھ کو مضبوط کریں، متحد ہو جائیں، کم سے کم ایوانوں میں آپ کی آواز گونجے گی. مجھ سے کچھ دوستوں نے گارنٹی مانگی، انہوں نے کہا جی آپ گارنٹی دیں، تو میں گارنٹی، دیکھیں میرا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے نہیں ہے، میرا آفاق بھائی سے پرسنل تعلق ہے، فیملی کی حیثیت سے تعلق ہے، پارٹی کی حیثیت سے نہیں ہے. لیکن میں ان دونوں کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں. آپ نے گارنٹی مانگی، میری اس موضوع پر نہ آج مجھے 3 سال ہو گئے آفاق احمد سے ملے ہوئے نہیں، ملاقات ہوئی میری. ہاں ان کے بھائی سے ہوتی ہے، وہ گھر فیملی ہمارا مسئلہ ہے، ان سے ہوتی ہے. دوسرے نہ ہی میں آج تک جو ہے متحدہ قومی موومنٹ صرف ایک شخص کے علاوہ میری وہ بھی کورٹ میں میری ملاقات ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ میری کسی بھی سے جو ہے وہ ملاقات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، مجھے اپنے اوپر بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے اپنے اوپر. میں ان کی طرف سے، دونوں کی طرف سے، آفاق احمد کی طرف سے بھی اور خالد مقبول صدیقی، عامر خان صاحب کی طرف سے، یعنی پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے میں چند گارنٹیاں دے سکتا ہوں، اور میں وہ دے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ جی صوبے کی بات بھول جائیں. صوبہ جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری ہے، وفاق کے تحت بنتا ہے. اور صوبہ جو ہے آپ سوچیں بہت آسان کام ہے، یہ صوبہ بننا بہت مشکل کام ہے. صوبہ بننے کے لیے بھی بہت ٹائم پڑا ہے. پہلے ہم 18ویں ترمیم کے اوپر آ جائیں، ہم ان قوانین کے اوپر آ جائیں کہ جو قوانین جو ہیں ہمارے حقوق کو متاثر کر رہے ہیں، ہم ان قوانین کو ختم کرائیں اور وہ قوانین نافذ کرائیں جس سے ہمارے حقوق ہمیں ملتے ہوں. سب سے پہلے ہمیں بنیاد پہ جائیں. آپ ایک دم کہتے ہیں جی ہم جمپ مارے، تو ناممکن بات ہے. آپ 100 150 200 آدمی جمع نہیں کر سکتے. آپ 400 200 250 آدمی بہت بڑی بات ہے، وہ جمع نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں آ سکتے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے آپ کے ساتھ. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں سب مفادات پرست ہیں، مجھ سمیت. میں اپنے آپ کو بھی کہ سارے مفادات کے پجاری ہیں. تو بھائی بہت زیادہ برے سے تھوڑا برا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. میں اقبال قاسمی اپنے ایمان اور یقین کی قوت سے کہہ رہا ہوں اور گارنٹی دے رہا ہوں. صوبے کی گارنٹی نہیں دوں گا کیونکہ یہ وفاق کا کام ہے، اور کراچی کے پاس ایک بھی سوائے بلدیہ کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں ہے. یا وفاق کے پاس ہے یا صوبائی سندھ کے پاس ہے. خود کراچی کے پاس کوئی اپنے ادارے نہیں ہیں جو آئینی طور پر اس کو ملنے چاہیے. سب سے بڑی جدوجہد تو یہ کرنی چاہیے کہ جو کراچی کے حقوق ہیں، کراچی کے آئینی ادارے ہیں، وہ کراچی گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ کو ملنے چاہیے. سب سے پہلے تو یہ جدوجہد کرنی چاہیے. اس کے بجائے ہم یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر بہت اوپر جمپ مار رہے ہیں، صوبے کی بات کر رہے ہیں، جو ناممکن بات ہے. اندرون سندھ کے رہنے والے، اندرون سندھ کے سندھی وہ بھی ہمارے ہیں، وہ بھی پسا ہوا طبقہ ہے. 80 نہیں 90% لوگ وہاں کے جو ہے وہ محرومیت کے شکار ہیں. تو ان کا مداوع کون کرے گا؟ ان کے حقوق کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم نے تو انہیں شعور دیا، ہم نے انہیں تعلیم دی. اگر انہوں نے ہمیں بدلے میں محبت دی ہے، یا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کو اپنی زمینیں دے دی، چلو مان لیا دے دی آپ نے زمینیں، ہمیں دے دی بھائی، خیرات میں دے دی، چلے جی. تو پھر ہم نے اس کے بدلے میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ دی، آپ کو اس کے بدلے میں ہم نے جو ہے ایجوکیشن دی، اس کے بدلے میں آپ کو شعور دیا. جو گدھا گاڑی چلاتے تھے آج ان کے پاس لینڈ کروزرز ہیں. یہ شعور کی منزل پر آپ پہنچے. آپ کے بچے جو ہے وہ پرائمری اسکول سے تک انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اسکولوں کے اندر گدھے بندھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہاں آج بھی وڈیروں کی جو ہے وہ سندھ کے اندر جو ہے اسکول جو ہیں وہ اوتاکیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ
اس صورتحال کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس میں آپ کو پھر بات کر رہا ہوں کہ میں خالد مقبول صدیقی سے نہیں ملا، نہ میرا ان سے کوئی واسطہ رہا ہے، نہ ہی عامر خان صاحب سے رہا ہے، اور مجاہد بلوچ مجھے ملتے رہتے ہیں اکثر، کورٹ کے اندر ملاقات ہوتی ہے، یا محفوظ یار خان سے، لیکن سیاست پر کبھی بات نہیں ہوتی ہے ہماری، نہیں ہوئی۔ لیکن میں ان دونوں شخصیات اور آفاق احمد پر مجھے بہت بھروسہ ہے، وہ میری بہت بات مانتے ہیں۔ میں ان دونوں کی طرف سے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جناب آپ سب ایک ہو جائیں، ٹکڑیوں میں نہ بٹیں، متحدہ قوم موومنٹ پاکستان کو مضبوط کریں، اور اس میں جو گارنٹی آپ میرے نوجوان ساتھی مجھ سے کہہ رہے، گروپ میں سوال کر رہے تھے، جنہیں میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں، تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں قلم دیا جائے گا۔ جو لوگ ہلاک ہو گئے، ان کی فیملیاں در بدر ہیں، ان کو کمپنسیشن، ان کے خاندان کی نگہداشت کی ذمہ داری اقبال کاظمی کہہ رہا ہے متحدہ قوم موومنٹ پاکستان لے گی، میں اس کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ دوسرے کہ جی احتساب، جو کرمنلز ہیں ان کا احتساب۔ بات یہ ہے کہ جو کرمنل عناصر ہیں اور انہوں نے چھتریے استعمال کی ہے، تو ان کا احتساب جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گورنمنٹ کر رہی ہے، ہو رہا ہے، اور احتساب کے لیے میں بالکل کہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بالکل احتساب کرے گی، آپ انہیں مضبوط تو کریں۔ دوسرے، آپ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان حقوق کی حفاظت کریں۔ اس وقت آپ کو پوزیشن نہیں پتہ کہ وفاق اور سندھ کے درمیان کیا چل رہا ہے، بہت نازک صورتحال ہے، اس میں ہمیں وفاق کو بھی مضبوط کرنا ہے اپنی بقا کے لیے، اور ہمیں اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنا ہے، تو وہ صرف یہی راستہ ہے۔ آپ اپنی جو سیٹیں گنوا چکے ان کو جو ہے وہ واپس لیں، ان سیٹوں کو واپس لیں، عوام میں اعتماد بحال کریں، غنڈہ گردی، ہڑتال، شرپسندانہ چیزوں سے دور ہو جائیں، تو اس میں ہماری بقا ہے۔ تو میں آفاق احمد کی طرف سے اپنے بھائی کی حیثیت سے گارنٹی دے رہا ہوں، عامر خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہے، متحدہ کی میں نے آپ سے کہا کہ خالد مقبول صدیقی بھائی سے میری ملاقات نہیں ہے، فاروق نسیم صاحب سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو وہ بھی کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو پھر اقبال کاظمی گارنٹی دیتا ہے اس بات کی، آپ کہیں گے آپ آئیں، سب مل کے آئیں، میں چلتا ہوں بادر آباد، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، اور آپ کو وہاں سے گارنٹی ملے گی، اور یہی جو میرے الفاظ ہیں، مجھے امید ہے کہ آج یا کل میں خالد مقبول صدیقی، عامر خان صاحب بھائی جو ہے وہ اس کی بات کی تائید کریں گے۔ میں ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں اس بات کا، لیکن جب اب یہ برداشت سے باہر ہو گئی، میں مہاجرزم کو نہیں مانتا تھا، جو یہ مہاجرزم جو ہمارے پاکستان میں خاص کر سندھ کے اندر رہا، لیکن اب جب حالات اتنے نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ حقوق بہت زیادہ پامال کیے جا رہے ہیں، اور بات صوبے کی نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے میں پارلیمنٹیرین، بہت بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے، آپ اس کو سوچیں، یہ ملک کو انتشار کی صورت میں لے جا رہی ہے، اور یہ صوبہ علیحدگی کی بات نہیں، یہ دیکھیے گا آپ کہ یہ پھر جائیں گے کس کے اوپر، اور یہ کہیں گے جی کہ سندھو دیش کی بات کریں آپ، کیونکہ ان کا پنجاب میں کارڈ ختم ہو چکا، ان کا ووٹ بینک ختم ہو چکا، ان کو وہاں پر کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس وہاں پر جو ہے ان کی اپنی جو اصل سیٹیں تھیں وہ ختم ہو گئی،
اور یہ بہدود اور سکڑ کر رہ گئی ہے سندھ تک، اور اب ان کے پاس صرف سندھ کارڈ رہ گیا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ فاطمہ بھٹو جو ہے بہت اہم کردار ادا کریں گی اس سندھ کی سیاست کے اندر۔ میرا اپنا اخبار نکلتا تھا صدائے اسلامی، اور میں نے اس میں 11 سال پہلے لکھا تھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو پاکستان آئیں گے، اور میر مرتضیٰ بھٹو پاکستان میں آ کے حب الوطن، محب وطن پاکستانی کا کردار ادا کریں گے، اور جب وہ یہ کردار ادا کریں گے تو ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور یہ 11 سال کے بعد پوری ہوئی، یہ ریکارڈ میرا سارا موجود ہے اخباری۔ تو خدا کے واسطے اپنے آپ پر رحم کریں، ایک ہو جائے۔ میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، میں بہت ہی چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کو میں نے یہ گارنٹی فراہم کر دی ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، نوازش، اللہ حافظ۔